बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारा ये जो प्रोग्राम कामयाबी का सफर है, इसका मकसद बेसिकली ऐसे लोगों को हाईलाइट करना जो इस मुल्क के मैं समझता हूँ कि वो यकीनन हीरोज हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से अपने सफर का आगाज किया। इस मुल्क में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात को सहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, उन लोगों को हाईलाइट करना। और जब हम यूथ की बात करते हैं कि इस मुल्क की जो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ है इस मुल्क की, और वो यूथ जो है वो इस मुल्क का असल सरमाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब एक फिफ्थ जनरेशन वार का दौर है, जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है, और उसी की वजह से हमारी यूथ जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रही होती है। और वो शायद अपनी मेहनत करने की बजाय दूसरों की कामयाबियों को देखते हुए जो है वो शायद बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में उस तरह का रोल नहीं प्ले कर पा रही। जबकि असल में देखा जाए तो उन्हें शायद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, मेहनत करनी चाहिए और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जिंदगी के जो गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहिए, दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहिए। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के खित्ता पोटोहार से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे पुलिस के नौजवान की कि जिसने अगर उसकी जिंदगी की बात की जाए, मैंने जब उसकी जिंदगी को स्टडी किया तो मुझे बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ उसकी जिंदगी से कि उसने बैकग्राउंड उसका जो है वो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, एक गांव और रावलपिंडी की जो पोटोहार टाउन है उसके अंदर एक इलाका है चकमिली खान, वहां पे जंगी दायम एक गांव है जिससे उसका ताल्लुक है। वो नौजवान जिंदगी भर जो है वो अपने गांव से उसने जो है अपनी इनिशियल जो तालीम है वहां से हासिल की, हाफिज कुरान भी हैं, और उसके बाद वो मैट्रिक करके या इंटरमीडिएट करके उसके बाद वो पुलिस के अंदर उनकी सिलेक्शन हुई। एक कांस्टेबल से अपना सफर शुरू किया और मैट्रिक के बाद से लेके आज वो पीएचडी डॉक्टरेट हो चुके हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो वो यकीनन एक रोल मॉडल है। मेरी मुराद सैयद तौकीर बुखारी साहब, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर, और अब मेरे ख्याल से उनको डॉक्टर सैयद तौकीर बुखारी कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तौकीर साहब, आपकी जिंदगी यकीनन इस मुल्क का एक जो नौजवान है उसके लिए एक रोल मॉडल है। कैसे आप जो है वो पुलिस के अंदर, तो लोग जो है वो, हमारी पुलिस तो शायद बदनाम ज्यादा होती है, उसके अंदर अच्छे कामों को की जो है वो शायद तारीफ भी नहीं की जाती और उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। तो आपको थोड़ी सी जिंदगी के बारे में बताएंगे? पहले आप हाफिज कुरान बने, उसके बाद आप पुलिस में कैसे आए, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद कौसर अब्बास साहब ने यहाँ मुझे दावत दी और इजहार ख्याल का मौका दिया। देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान अगर कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सिला ज़रूर देता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो मैं अगर इब्तिदा से बात करता हूँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप देखते हैं अक्सर दरसगाहों में लिखी होती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो ये इब्तिदाई सफ़र जो मेरा उसका आगाज़ है कि मैंने इल्म को अपने लिए एक जुज़्वे ला यनफ़क बनाया है, कि यानी इसे मैं अपनी ज़ात से जुदा कर नहीं सकता। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इल्म एक कमाई का ज़रिया है, जबकि इल्म एक इबादत है और इल्म इंसान की ज़ात को रोशन करता है। तो ये बुनियादी मकसद है कि इंसान ने अपने आप को सँवारना है, अपनी ज़िंदगी को सँवारना है, तो उसके लिए बेहतरीन चिराग हमें इल्म नज़र आता है। तो मैंने एक, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई तारुफ में बता दिया कि मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, और ये उस ज़माने की बात है जब हम मज़मून पढ़ा करते थे कि फलाँ शख्स हैं, वो एक गाँव में पैदा हुए, उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो मेरे अंदर एक तहरीक पैदा हुई कि अगर गाँव में पैदा होने वाले लोग आज हमारे निसाब में शामिल हैं, तो गाँव में पैदा होना या गाँव में तालीम हासिल करना ये कोई मायूब नहीं है। तो वहीं से मेरी तहरीक का आगाज़ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इब्तिदाई सतह पर प्राइमरी और मैट्रिक में सरकारी इदारों में तालीम हासिल की, और उसके बाद मेरे दिल में एक जज़्बा था कि मैंने किसी भी सूरत में अपनी तालीम जारी रखनी है। तो आप जानते हैं कि पुलिस के महकमे में आ जाना और फिर मसाइल की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वक़्त नहीं मिलता। अच्छा, जिस पहले आप हाफिज कुरान बने तो नॉर्मली ये पाकिस्तान में कल्चर है कि जो जिसको हाफिज कुरान बनाया जाता है वो जाता है किसी मोहल्ले की मस्जिद में, बस उसकी सारी उम्र गुजर जाती है।
تو وہاں سے آپ پولیس کی طرف کیسے آئے؟ آپ نے اپنی تعلیم میٹرک کمپلیٹ کیا کیسے؟ یہ کوئی تھوڑا سا مطلب پریکٹس تو یہی ہے نا اس ملک کے اندر. دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ہم نے پڑھنا ہے نیکیاں کمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کی ایک کتاب ہے. تو میں قرآن مقدس کو آج بھی الحمدللہ معمول کے مطابق پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے ہمیں ہدایت کے راستے ملتے ہیں. ہم نے دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، خود کیسے ہدایت پانی اور لوگوں کو کیسے ہدایت دکھانی ہے. تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور جہاں کسی نے ایک صفحہ پڑھنا ہے وہ ایک پارہ پڑھ دیتا ہے اور ختم کر کے دعا مانگ کے وہ سلسلہ اپنا پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. جبکہ قرآن مقدس کی اگر آپ ایک آیت بھی پڑھیں تو اس کے اندر معنویت اور مفاہیم کی اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کئی سال لگ جائیں گے. تو قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے. تو میں نے اس نیت سے اسے پڑھا ہے، اس نیت سے اس سے رہنمائی لیتا ہوں تاکہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں اپنے مقدر میں سمیٹ سکوں. تو میں نے ایک ہدایت کا سرچشمہ سمجھا اور یہ الحمدللہ ظاہر ہے جب تک انسان زندہ ہے وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر معاشرے میں یہ ایک عجیب سا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ دنیا کا انکار کرتے ہیں. یعنی جو علماء ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا جو ڈگریاں لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے ملا ہے. دین میں کہیں ہمیں تضاد نظر نہیں آتا. یعنی دین، دنیا، سیاست، معاشرہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، معاشرے سے کٹ کر نہیں ہے. تو اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم کی کوئی خاص قسم نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی کچھ استفادہ کرتے ہیں تو وہ علم ہے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ میں نے دین بھی سیکھنا ہے اور دنیا بھی سیکھنی ہے، اور سیکھنے کا تعلق صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میں نے سیکھ کر قوم کی خدمت کرنی ہے. تو دیکھیں کہ پولیس میں آنے کے بعد پھر مشکلات کا مجھے بہت زیادہ سامنا ہوا ہے، لیکن میں کسی بھی صورت میں ان پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے مشکلات کو دیکھ کر وہ ارادہ ترک کر دینا ہے. تو انسان کے اندر سب سے اگر مضبوط، میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے مضبوط اگر انسان کے اندر کوئی قوت ہے وہ قوت ارادی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور ارادے کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو ہم ارادہ بدل لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا الحمدللہ ارادہ مستحکم تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال تھی، اساتذہ کی محنت تھی، والدین کی دعائیں تھیں اور بہت سارے چاہنے والوں کی اور پولیس کے آفیسرز کی حوصلہ افزائی تھی. اور اس داد و تحسین نے مجھے آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کیا اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ہجوم میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نکھار اور کامیابی مجھے عطا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محنت کا نتیجہ ہے، ایک مسلسل لگن کا نتیجہ ہے کہ میں جڑا رہا ہوں اپنے عزم کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی آپ گزرگاہ پر چل رہے ہیں، آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے جب پرانا وقت تھا تو اس میں بخاری صاحب محکمہ پولیس جو ہے اس کے بارے میں نارملی امپریشن ہوتا ہے کہ ان کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا ڈیوٹی کا، اور بڑا مشکل شاید ان کا کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا اندر کہ وہاں پہ پڑھا جائے. تو آپ کو محکمے نے اور اسپیشلی ٹریننگ سے لے کے آج تک کیسے آپ نے یہ مینج کیا پڑھائی کو اپنی کو؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر وہ اوقات مقرر نہیں ہوتے کہ آپ نے اس ٹائم پہ آنا ہے، اس ٹائم پہ جانا ہے، اس ٹائم پہ گھر والوں کو وقت دینا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو بلایا جائے آپ آئیں گے. تو اس کی حکمت یہ تھی کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، میں گھر ہوں وہاں تو ظاہر ہے میری اپنی لائبریری ہے، لیکن جہاں بھی میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں. جب مجھے وہاں ڈیوٹی سے فرصت ملتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور چونکہ میں ٹارگٹ رکھ کے چلتا ہوں، میرے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے کہ میں نے فلاں دن امتحان دینا ہے، تیاری کرنی ہے. تو لوگ جب وہاں سے آرام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، دیگر تفریحات میں مگن ہوتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کتاب اٹھا کے اس سے استفادہ کرنا شروع کر. یہ ہے راز میری کامیابی کا، جس کی وجہ سے میں وقت نکالتا ہوں، وقت میرے لیے مختص نہیں ہوتا. تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے آپ کے جو کلیگز ہیں وہ یہ نہیں کہتے یار یہ کیا انسان ہے، ہر وقت کتاب اٹھا کے پڑھتا رہتا ہے، نہ حاصل کپ لگاتا ہے، نہ کوئی اور کس طرح کام کرتا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اڑاتے لوگ؟ جی بالکل اڑاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسا پاگل ہے، اتنی سروس ہو گئی ابھی تک پڑھ رہے. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کے، تو مجھے زیادہ سے زیادہ میں انتقاماً ہنس دیتا ہوں کہ اب ان کو میں کیا سمجھاؤں. تو میرے لیے بات باعث مسرت ہے کہ آج جب وہ لوگ ملتے ہیں، مبارک دیتے ہیں اپنے، یہاں تک کہ لوگ اپنی اس ناکامی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں بھی کہتے تھے. مطلب میں اکیلا چلنے کا آدمی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں یار آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں.
تو جن لوگوں کو میں ساتھ چلانا چاہتا تھا، آج جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سچ کہتے تھے، آپ نکل گئے ہیں اور ہم یہاں اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو ایسی جو رویے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو سنجیدہ لیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اچھا، جب آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ڈاکٹر صاحب، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں، کوئی بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کوثر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے، تعاون بھی ہوتا ہے، اساتذہ کی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن جو بڑا فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اور میری والدہ محترمہ کا انتقال 2016 میں ہوا، اور جب مجھے ڈگری ملی ہے تو اس میں عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف تو خوشی تھی، خوشی کے مارے جناب میں یعنی بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک پریشانی یہ تھی کہ میں اس خوشی کا اظہار اپنی والدہ صاحبہ کے سامنے نہیں کر سکا۔ تو ظاہر ہے میں نے پھر والد صاحب کو فون کے ذریعے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور ساتھ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کی ہے۔ اچھا، محکمے کی اگر بات کی جائے پولیس کی، تو اب آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن چکے ہیں، بہت سارے شاید آپ کے باسز جو ہیں انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی، تو اب آپ کیا اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہ رہے ہیں محکمے کے اندر؟ دیکھیں، ہماری جو زبان ہے وہ مخصوص زبان ہے۔ آپ نے ایف اے آر پڑھی ہوگی، اس میں یعنی عام جو معاشرے میں زبان رائج ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ 1860 میں ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا اردو زبان میں، تو وہ زبان آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور کچھ حد تک اس میں وہ پرانے نقوش ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز میں۔ تو جب ایک نیا بندہ بھرتی ہونے کے بعد جب وہ ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہے، وہ قانون کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ تعزیرات پاکستان پڑھتا ہے، تو اسے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، بھئی یہ کیسی زبان ہے، ہم تو اسکولوں میں جو پڑھتے آئے ہیں یہ تو مختلف زبان ہے، تو یہ بڑی مشکل۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ہی قانون کی زبان سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو 1860 سے لے کر 2022 کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن آج بھی ہمارے جو ٹریننگ سینٹر میں اسی زبان کو اپنایا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک نیا بندہ جب فورس کا حصہ بنتا ہے تو اسے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو میرے پیش نظر ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو کیا ہے پی ایچ ڈی، جی تعزیرات پاکستان کو میں آسان زبان میں انشاءاللہ منتقل کروں گا۔ اچھا، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ پچھلے تقریباً 150 سال سے جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور واقعی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم جیسے لوگ جو جرنلزم سے ہیں یا ایون پولیس کے اندر اور ایون وکلاء جو ہیں، وہ شاید وہ والی جو زبان لکھی ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس طریقے سے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی شاید اگر پولیس ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میسج دینا چاہیں گے پولیس کو اور اپنے ساتھی نوجوانوں کو جو اسپیشلی آپ کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ پبلک کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس معاشرے میں کام کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنا جو امیج ہے وہ بہتر کرنا ہوگا۔ پبلک ڈیلنگ، ظاہر ہے آپ کا جو اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اور سب سے پہلے آپ کی بول چال ہوتی ہے۔ تو لوگ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ آج کے زمانے میں جو فورس ہے، پڑھی لکھی ہے، گریجویٹ اور ماسٹر لوگ آ رہے ہیں، کہ میں اسپیشلی اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو تھوڑا سا گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ باہمی محبت کی فضا پیدا کی جائے، تاکہ ہم مل کر ان لوگوں کے خلاف کام کر سکیں جنہوں نے معاشرے کا امن تباہ کر رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور میسج تو گیر صاحب، جو اسپیشلی ہماری یوتھ ہے بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، لوگ کوشش نہیں کرتے، لوگ صرف شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے کوئی بھی منزل مل جائے، کوئی بھی پوزیشن مل جائے، اور پھر جب ان کو وہ نہیں ملتی تو پھر وہ بڑی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، سوسائٹی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے آپ جیسے نوجوان جو ایک جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور اب ماشاءاللہ سے آپ ڈاکٹر توقیر بخاری ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، تو کیا ان کو آپ ایک میسج دینا چاہیں گے اس پورے پاکستان کی یوتھ کو؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اکثر لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کو ان کی توقع کے مطابق ملازمت نہیں ملتی، وہ مایوس ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو مایوسی ہے وہ معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کام کرتے رہیں، کہیں پر ٹھہرنا نہیں آپ نے۔ اگر آپ کو کوئی صلہ نہیں مل رہا تو آپ مزید آگے بڑھیں۔ اگر آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاشرہ، یعنی آج میں نے کام کیا ہے کل مجھے اس کا صلہ دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محنت کا صلہ دیر سے ملتا ہے،
جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دیر آیت درست آیت. تو اگر آپ کچھ مفادات ذہن میں رکھ کر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شاید کامیابی نہیں ملے گی. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ دولت کی تمنا ہے نا انعام کا لالچ، بس کام کیے جاتے ہیں اخلاص و وفا سے. آپ خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کام کریں اور آپ کو صلہ نہ ملے. دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توقیر بخاری صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا اور ان کی ساری ڈسکشن جو ہے اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس سے ون لائنر اگر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. آپ کو زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے، ایک پروسیس سے گزر کے اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچنا پڑتا ہے. اور اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو اس محنت کا جو ہے وہ ضرور صلہ دے گا. پنجاب پولیس کی اگر بات کی جائے یا اوور آل پاکستان کی پولیس کی بات کی جائے، جس کا امیج شاید ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہوتی ہے کہ پولیس کے اندر شاید لوگ کوشش نہیں کرتے، اپرچونیٹیز نہیں ملتی. سو توقیر بخاری جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک رول ماڈل ہیں پولیس کے اندر اور شاید ایک زندہ مثال ہے عوام کے سامنے کہ پولیس کے اندر بہت سارے ایسے ان کی طرح کے نوجوان بیٹھے ہیں کہ جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے اور اپنی جو ایک فرہائے اچیومنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا رول جو ہے وہ ہمیشہ سے پلے کر رہے ہوتے ہیں. انفو نیوز کی ٹیم، پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کے ان کا جو یہ اچیومنٹ ہے ڈاکٹر توقیر بخاری صاحب، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے رول ماڈل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک اور سبسکرائب کیجیے ہمیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا.